हैं। बाकी मुस्सलाता और नमाज कायम करो, वातुज़ ज़काता और ज़कात अदा किया करो, वातीउर रसूल और अतात करो रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जा सके। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना, मत गुमान करें काफिर लोग के वो हरा देंगे, फिल अर्द कि वो काफिर हरा देंगे हमें ज़मीन में। वमावाहुमुन नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। वला बिसल मसीर, बेसा का माना होता है बहुत बुरा, और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। एक बेसा वैसे ही बहुत बुरा और साथ उसके लाम भी लगा दी गई है, यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है उनके लिए। पहली बात, वादा किससे किया गया? आमनु व अमिलुस सालिहात। क्या वादा किया गया? लयस्तखलिफन्नहुम, कि यकीनन तुम्हें खलीफा बनाएगा। और जो रवायत में आता है कि 12 खलीफे होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 खलीफे होंगे। तो साहबी ने फिर उसके बाद कुछ और भी कहा, तो साहबी ने सुना नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया और क्या? उनका कि कुरैशी होंगे। अब 12 खलीफों की ये नहीं है कि वो पे दर पे होंगे, 12 खलीफे जो हैं वो आएंगे, इमाम मेहदी आखिरी खलीफा होंगे फिर उसके बाद। अब इसमें से अगर आप तरतीब देख लीजिए, इतने नेक और इतने पाक खलीफा और ज़मीन पे कहीं नहीं हुए। पहले सिद्दीक़ अकबर, इनसे वादा क्या किया गया था कि उनको खिलाफत देगा, और खिलाफत दी। पहली बात हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये भी एक रवायत में आता, कहा कि 30 साल तक होगी। आप गिनती कर लीजिए, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 6 साल, चारों खलीफा के 30 साल जो है पूरे होते हैं। अब इसके बाद वल्लाह आलम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद कितने खलीफा, ये अहले तशरीह वाले खलीफा नहीं है क्योंकि उनके इमामों का तो तज़किरा ही नहीं है कहीं पे भी। ये जो कुरैशी होंगे और फिर आखिरी खलीफा जो होंगे वक्तन फ़वक्तन आएंगे, ये आएंगे और ज़मीन के ऊपर अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे, अल्लाह उनको गलबा करेगा। देखिए, जब दीन ताकतवर होगा तो हुकूमत भी उनकी ताकतवर होगी, जब हुकूमत दीन कमज़ोर होगा तो उनकी दीन जो है वो हुकूमत भी कमज़ोर हो जाएगी। तो पहला तो ये वादा फरमा दिया गया, और ये इस वादे के ऊपर देख लीजिए कि ये जब उसने कहा कि खलीफा बनाऊंगा तुम्हें जैसे कि पहले लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह वो मक्का फतह हुआ, खैबर फतह हुआ, मदीना फतह हुआ, तबूक फतह हुआ, जजीरा अरब में मुसलमानों का कंट्रोल हो गया। पहली बात ये हुई। उसके बाद क्या हुआ? जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आपके दौर में जो है वो आपने फारस बलाद की तरफ जो है वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। आपने उसके बाद अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम की तरफ रवाना किया। अमरू बिन आस को जो है वो आपने मिस्र की तरफ रवाना हुआ। ये वो मुहिम है जो शुरू हो गई, और इनका तकमील कब पहुंची? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। उसमें क्या हुआ? शाम फतह हुआ, मिस्र फतह हो गया, फारस फतह हो गया, कसरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जिस वक्त एक सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कसरा तुम्हारे सामने टूटेगा और उसके खजाने जो है वो तुम्हारे पास होंगे। तो अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैं जब उसका खजाना टूटा था और सारा मुसलमानों के कब्जे में आया था तो मैं उस वक्त उसमें शामिल था। तो ये पेशन गोइयां हैं जो पूरी होती जा रही हैं। इस दौर में ये सब कुछ फतह हुआ। उसके बाद आप देख लें, फिर हज़रत उस्मान गनी का दौर आया। उसमें मशरक से लेके मगरब तक अंदलस, किब्रस, चीन, और फिर जो है वो खाकान जो है वो तुर्कों का कत्ल हुआ। तो आधी से ज़्यादा दुनिया यहाँ तक मुसलमानों के हाथ में आ गई। ये वो वादा है जो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे ही जानशीन बनाऊंगा, ऐसे ही खलीफा बनाऊंगा, अपना ऐसा ही अपना कायम मकाम बनाऊंगा जैसा कि तुमसे पहले लोगों को बनाया था। ये वो पेशन गोई उस हालात में की गई थी जिस हालात में लोग पेट पे पत्थर बांधा करते थे, और उस वक्त कहा करते थे बातें करते हैं रूमो फारस के ऊपर जो है वो कब्जे की, खाने के लिए जो एक वक्त की रोटी नहीं है इनके पास। तो ये पेशन गोइयाँ अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त जो है वो पूरी होती देखी। और दूसरी भी उन्होंने कहा कि जिस वक्त जो है वो अगली बात आ रही है, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी, और यकीनन इस्तेहकाम बख्शेगा, वो ताकत बख्शेगा उस दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया है। अब इसमें सेकंड थॉट ना आ जाए कोई कि कौन सा दीन पसंद किया है। इसके लिए सूरह माइदा में जो है फरमा दिया गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और वो अपनी नेमत तमाम कर दी, पूरी कर दी। कौन सी नेमत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में राह हिदायत, एक पैगंबर भेज के पूरा दीन इस्लाम जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके चलता आ रहा था आज के दिन में वो मुकम्मल हो गया।
آج کے دن میں وہ اپنی تمام نعمت جو تمہیں راہ ہدایت پہ لے جانے کے لیے تھی، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھی، وہ آج مکمل ہو گئی۔ وَرَضَيْتُ، اور میں نے پسند کیا ہے، لَكُمُ الْإِسْلَامَ، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ۔ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا، یہ وعدہ اس کی بات کر رہے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ طاقت دے گا، استحکام دے گا۔ اور پھر دیکھ لیجئے، جب تک مسلمان قرآن اور حدیث کو پکڑے رکھے ہیں، انہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی۔ جیسے ہی دور ختم ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر صحابی خلیفہ شہید ہوگا تو 70,000 بدلہ ہوگا اس کا، اور اگر ایک عام مسلمان خلیفہ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو 35,000 کا بدلہ ہوگا اس کا، 35,000 جانوں کا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، اس کے بعد حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ شورش شروع ہو گئیں، سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ذوالنورین جن کو کہا جاتا تھا، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی جو ہے وہ عثمان جنتی ہے، جس سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چندے کے لیے، جہاد کے لیے اپیل کی، جہاد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جب اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اپیل کی تو کہا 100 اونٹ مائع کلاوہ کا ہر چیز کے ساتھ۔ آپ نے دوسرا سٹیپ نیچے لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر آپ نے جہاد کے لیے کہا مالی امداد کا، 100 اونٹ کلاوہ کا جاوا سارے ساز و سامان سمیت۔ پھر تیسرا سٹیپ نیچے لیا، پھر آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کہا 100 اونٹ، تو کہا آج کے بعد عثمان کچھ نہ بھی کرے تو تب بھی یہ جنتی ہے۔ اور پھر ویسے ہی عشرہ مبشرہ میں جو ہے وہ آپ شامل ہیں۔ ذوالنورین ہیں، یکے بعد دیگرے آپ کی 2 صاحبزادیاں، 2 جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہ شورش، وہ سب کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے قرآن اور اس کا رسول جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 6 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 مہینے کا دور آیا، سازشیں اتنی بڑھ گئیں، اتنا سب کچھ ہوا کہ پھر آپ کو جو ہے وہ صلح کرنی پڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ جو مضبوط کر دے گا، اور اس نے مضبوط کیا دین کو۔ آج بھی 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان، یہ اللہ کی اس وقت کی پیشن گوئیاں ہیں کہ لوگ جو ہے مضبوط ہوں گے۔ آج بھی جو ہے وہ دیکھیں کہاں پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، لیکن جب ہم چھوڑ دیتے ہیں قرآن اور حدیث کو تو پھر ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو آج 1.5 ارب ہونے کے باوجود ہم روپے کے لیے، پینی کے لیے محتاج ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کس لیے کھا رہے ہیں؟ کہ ہم نے وہ اللہ کا جو جھنڈا تھا، اس جھنڈے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہم نے وہ علم جو بلند کرنا تھا، وہ علم کو جو ہے ہم چھوڑ کے ہم دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑ گئے، ہم دنیاوی جاہ و عظمت کے جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے، اور اپنی زندگی میں دنیا کی دل فریبیوں میں کھو کے اپنی کرسیاں مضبوط کرنے لگ پڑے۔ تیسری بات یہاں پہ کہی گئی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو، تمہارے ڈر کو امن میں بدل دے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسری بات کہی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی، سانڈی سوار ہوگی، اکیلی آئے گی، لدی پھدی ہوگی، کوئی خوف و ڈر نہیں ہوگا، آئے گی بیت اللہ کا طواف کرے گی اور ویسی چلی جائے گی۔ تو عدی بن حاتم فرماتے ہیں ہاں اب میں نے یہ پیشن گوئی بھی یہاں پہ دیکھ لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعبدوننی، کیا ہوگا، ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ پہلے بات کر دی آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے کریکٹرسٹک بتائے جا رہے ہیں۔ یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا تشرکون بہ شیئا، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، کسی اور کے ساتھ جو ہے کسی اور کو جو ہے میرے برابر نہیں کھڑا کریں گے۔ من کفر بعد ذالک، اور اس کے بعد جو انکاری ہوا، جس نے کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہوں گے۔ کرائٹیریا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا کہ کون ہوں گے جو خلیفہ ہوں گے۔ وہ ہوں گے یعبدوننی، وہ جو صرف میری عبادت کریں گے، لا تشرکون بہ شیئا، اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جس نے یہ کام کر لیا تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ فیسلٹیز، جو ساری پیشن گوئیاں ہیں وہ اللہ نے کر دی ہیں۔ من کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس وہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھا۔ دیکھیے ایمان کی جو تقویت دیتی ہے پہلی چیز نماز ہی ہے۔ نماز ہی ہے جو تمہیں جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے، نماز ہی ہے جو تمہیں نجس سے، پلیدگی سے بچاتی ہے۔ تمہیں جو ہے وہ اور کتنی جو ہے وہ، جب پتہ ہے 5 وقت اللہ کے ہاں جانا ہے تو دل میں ڈر تو آ ہی جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے نکلا ہوں پھر وہی کیا کر رہا ہوں۔
اندر انسان کے نفس جو ہے وہ اس کو پکارتا ضرور ہے، اس کو ہلاتا ضرور ہے کہ ابھی تم وضو میں ہو، تمہارا وضو ٹوٹا نہیں ہے اور تم پھر وہ حرکت کرنے جا رہے ہو۔ تو پہلی بات کہے گی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب رحم چاہتے ہو تو پھر کیا پکڑ لو؟ یہ سامنے دے دیا نسخہ کیمیا، ہمارے سامنے آ گیا کہ جناب سونا بنانے کا نسخہ اللہ نے دے دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بتا کے پھر کافروں کو کہا جا رہا ہے، لا تحسبن الذین کفروا، کافر یہ مت گمان کریں، مت خیال کریں معجزین فی الارض، وہ ہرا دیں گے دنیا میں، یہ ان کی بھول ہے۔ جتنے مرضی آئٹم بم، ہائیڈرولک بم، جو کچھ مرضی بنا لیں، وہ ہرا نہیں سکتے ہمیں۔ بڑے بڑے آئے پہلے ہرانے والے، فرعون کھڑا ہوا، نمرود کھڑا ہوا، اور کتنے جو ہیں وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ کتنی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، کتنا بڑا ان کی طاقتیں بن گئی، بادشاہتیں بن گئیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ حق کا بول بالا ہوا۔ تو یہ وہ خیال مت کریں، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں ہرا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ حق کا ہی بول بالا ہوگا، حق ہی جو ہے وہ بلند ہو کے رہے گا، اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن تو کھول کھول کے ہر چیز سامنے رکھی جا رہا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صرف میری عبادت کرو۔ کامیابی چاہتے ہو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ جو عہد و پیما ایک نماز میں اللہ کے کیے ہیں، اس عہد و پیما کی لاج رکھو اگلی نماز تک۔ جہاں منع کیا ہے رک جاؤ، جو کرنے کا حکم ہے وہ کرو، صرف یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور پھر ایک سے دوسری نماز، دوسری تیسری، تیسری چوتھی، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے پہلی، زندگی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، اور پھر دوسری بات زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کا بار بار جو ہے ساتھ اس لیے کہ تم مال کی محبت میں نہ پڑ جاؤ، تم یہ نہ کہو کہ یہ میرا مال میرا مال، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تیرے پاس امانت ہے، اس امانت میں سے اس کو ایسے خرچ کر دے، تو زکوٰۃ دیا کرو، تاکہ تم مال کی محبت میں نہ پڑو، مال تمہارے دلوں کے اوپر ریچھ نہ جائے۔ اور ساتھ کہا گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، زندگی جاننی ہے کیسے گزارنی ہے، رسول کا طریقہ دیکھ لو، رسول کی سنت دیکھ لو، سیرت طیبہ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارو، اطاعت کرو رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم، یہ کرو گے تو تم پہ رحم ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر رحم نہیں ہوگا۔ اور کافر یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیں دنیا میں ہرا دیں گے، اسلام بول بالا رہے گا، ان کا تو ٹھکانہ ہی آگ ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو آگ ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب کھل کے ساری چیز ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد بھی پھر ہم عمل نہ کریں، پھر ہم کہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر اور کیا کریں؟ کس طرح جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کھلی کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے دے دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے تو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور پھر عمل نہ کریں تو اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں کہ ہم پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے ظلم کر دیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ظالم تو پھر ہم خود ہیں، جب ہم اس راہ پہ چلنے سے انکاری ہیں، جب اس راہ پہ چلنے سے انکاری بھی ہیں اور پھر مانگتے بھی جنت ہیں۔ تو جب اللہ نے بتایا ہے اس راہ پہ تو چلو، پہلے طریقہ ہمارے سامنے ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہمیں جو ہے وہ ان راہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور ان راہوں پہ چلنا نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بتا دیا گیا خلافت بھی دے گا، اب یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، یہ جہاد فرض ہے، یہ فرض ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنا اپنا حصہ ڈالو اس میں، اسلام دین اللہ تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنا کے رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو، صرف میری عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کرو۔ جنہوں نے کیا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ نے جو ہے وہ طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم اور پھر کتنے جو ہیں وہ اللہ کے آسرے پہ نکلے، 15 ہزار کی فوج نے 2.5 لاکھ کی فوج کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر.